बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ मैं हूं आपके मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर नजर डाली जाए तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जहां पर कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, रिमार्क्स आए, तो उस पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी धड़ल्लेदार सी। उसके बाद मुतालिबात उन्होंने सामने रख दिए, कुछ तहफ्फुज़ात थे नैब के हवाले से। आज बिलावल भुट्टो आए हैं और उन्होंने भी ताबड़तोड़ हमले किए हैं नैब पर। उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब में शर्मो हया है तो इस्तीफा देकर घर चले जाएं। और भी उन्होंने बहुत सी बातें की चेयरमैन नैब के हवाले से। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में नैब, एस्टेब्लिशमेंट और कठपुतली सियासी जमातों का एहतसाब किया गया। यही चीज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेबाक तज्जिया करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सज्जाद मीर साहब। सज्जाद मीर साहब, आपको वार्म वेलकम करते हैं। सज्जाद साहब, कल हमने कहा था कि मुस्लिम लीग नून अब मुत्तहिदा अपोजिशन कह सकते हैं नैब के हवाले से, कि मुतालिबा कर दिया गया है नैब को खत्म करने का। या असल में पहले तो वो कहते थे कि कानून में तब्दीली की जाए, तब्दीली होती नहीं है। कभी पहले ये था कि मुस्लिम लीग तैयार होती थी तो पीपल्स पार्टी तैयार नहीं होती थी। अब ये कि पीटीआई जो है वो अड़ी किए बैठी है, करना चेंज वो भी चाहती है। कुछ ऐसे मामला हैं जिसको वो तब्दील करना चाहती है। एक आर्डिनेंस भी पास किया था उसने, जिसमें उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को और कारोबारी हल्कों को बचाने का, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने का कुछ इक़दाम किए थे। लेकिन ओवरऑल तब्दीली वो शायद इस ख्याल से नहीं कर रही कि इसके जोर से हम रगड़ा लगाते हैं, हम पोलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, मुखालफों को काबू करते हैं, वो गोया ये कहते हैं कि हम एहतसाब कर रहे हैं। और इमरान का जो एक बड़ा नैरेटिव है कि मैं तो एहतसाब के लिए आया हूं, लोगों ने मुझे इस काम के लिए चुना है, तो वो इसको इस इमेज के तौर पर भी पेश करता है। अगरचे उससे एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, उसे ज्यादा कुछ, जिसे कहते हैं एहतसाब नहीं इंतकाम चल रहा है। इस पूरी सूरत हाल के पस मंजर में जब कल बात हुई तो मुस्लिम लीग नून ने तो कहा जी कि नैब को खत्म कर देना चाहिए, ये तब्दीली वो तब्दीली, इनको कैद रखने की जो सुप्रीम कोर्ट ने देखा। नैब क्या है? नैब का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या है? पॉइंट आप को चार्ज लगा दिया, आपको साबित करना है कि आपका चार्ज लगाया गलत है, हमें प्रोसिक्यूशन को साबित नहीं करना। दूसरा उनका ये है कि आपको 90 दिन तक बगैर पूछे रख सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते, जेल में डाल सकते हैं। और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी का जुर्म साबित हुए बगैर आप उसको जेल में रखते हैं, ये बड़ी ज्यादती की बात है और इंसानी हकूक के यानी कि तकाज़ों के मुनाफी है। दूसरी बात ये करते हैं। तीसरी बात ये करते हैं कि जब आप उनको पकड़ते हैं तो उस पर बेल नहीं हो सकती, यानी कि हाई कोर्ट भी उस पर बेल नहीं लेता, तो उस पर वो एक तरह की जिससे कहते हैं हब्से बेजा की दरख्वास्त दी जाती है, जो एक लंबा प्रोसेस बनता है और उस पर आपको छोड़ा जा सकता है। अब वो भी नहीं होता, देखने में आया है। मसलन मीर शकील रहमानी देखे, वो 90 दिन से भी ज्यादा जो है अंदर कैद है, बल्कि 125 दिन हो गए अब उसको। तो ये सारी सूरत हाल है कि जब जिस मुकदमे का फैसला किया गया है साद रफीक का और उनके भाई का, वो तो एक लंबा 1.5 साल जेल में रहे। सही भाई, उनका जुर्म अब भी साबित नहीं कर सके, आप चार्जशीट अब भी मुरतब नहीं कर सके, ये हम इंक्वायरी कर रहे हैं, ये कह के अंदर डाल दिया आपने। तो ये सारी शिकायतें मौजूद है। वो कहते हैं जी भी इसकी जरूरत नहीं है, इस इदारे को खत्म किया जाए, क्योंकि ये बनाया ही पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए गया था, मुशर्रफ ने बनाया था और इसके गुट्टी में पड़ी हुई है पोलिटिकल इंजीनियरिंग, और इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकती। और इसका सारा ढांचा उस वक्त जनरल मुशर्रफ ने एक फौजी अंदाज में तय किया था। इसकी इन्वेस्टिगेशन, हर चीज का जो माहौल है, जो अंदाज है, वो फौजी तरीके से, अस्करी तरीके से है। ये काम आप दुश्मन के साथ कर सकते हैं। इंडिया का कोई बंदा पकड़े और उसके साथ ये कार्रवाई करें, या पाकिस्तान के अंदर से गद्दार को पकड़े उसके खिलाफ कार्रवाई करें तो ठीक है, लेकिन किसी एहतसाब के लिए पाकिस्तान के शहरी को, पाकिस्तान की आजाद शहरी को आप ये 3rd डिग्री मेथोडोलॉजी इख्तियार करें जो आप करते हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और वो कहते हैं कि अच्छा, इस पर लोग कहते हैं ये आप कहते हैं एहतसाब का ये इदारा है, खत्म कर दे, तो क्या एहतसाब खत्म कर दे? नहीं भाई, वो कहते हैं इदारे मौजूद है, सूबों में एंटी करप्शन मौजूद है, वफाक में FIA मौजूद है, कितने इदारे बनाएंगे आप? देखिए, आप अदारों की जो एक काम करने का तरीकेकार है, असूल है, वो तय कर दें। अच्छा, FIA पकड़ेगा तो वो बेल भी हो सकती है, वो पकड़ेगा तो सजा से पहले आपको अंदर नहीं रख सकेगा, उसे हर चीज साबित करनी पड़ेगी। एंटी करप्शन के लिए और लिमिटेशन होगी। आप इन सारे अदारों को अगर कोई इकट्ठा करके मलगुल करके बनाना चाहते हैं, तो जो इंसानी हकूक के मुताबिक बातें हैं, आज रजा रबानी ने भी सेनेट में बहुत सी बातें की कि इस तरह का एहतसाब का एक कमीशन बनाया जाए।
جو فیصلہ کرے کہ اس آدمی کو جیل میں رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا, جو فیصلہ کرے کہ اس آدمی پہ جو اگر پلی بارگن کرنی ہے ہم نے تو پلی بارگن کیسے کرنی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ چیئرمین نیب جس کو چاہے اندر کر دے, چیئرمین جس کو چاہے اگر اس نے 10 ارب کھایا ہوا ہے تو 1 ارب لے کے چھوڑ دے, یہ کام نہیں ہوگا. تو انہوں نے ایک تجویز پیش کی ہے, اور لوگ بھی پیش کرتے ہیں. اپوزیشن کی کہتی ہے کہ آپ اپنا بل لے کر آئیں, ہم اس میں جو ضرورتیں ہوں گی وہ پیش کر دیں گے. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمیٹیوں میں بیٹھ کر یہ باتیں طے کرنا چاہتے ہیں وہ شاید کوئی فائنل سٹیج پہ نہیں پہنچتی, اس لیے وہ آخر میں آپ کہتے ہیں اس کو ختم ہی کرو. اچھا, جو صورتحال اب ہو گئی ہے اور جتنے الزامات, دیکھیے ویڈیو آئی تھی جب آپ ہمارے چیئرمین نیب کی, بالکل آپ لوگ کہتے تھے کہ ان کو چلے جانا چاہیے. آپ نہ ایگزیکٹو ان کو نکال سکتی ہے, بلیک میل ہی کر سکتی ہے نا, اور کیا کر سکتی ہے. اور اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ اب تک جو مقدمے جس طرح بنتے ہیں دھڑا دھڑ بنتے ہیں, اپوزیشن کے خلاف بنتے ہیں, حکومت کے خلاف کوئی نہیں بنتا. بلاول نے بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی, اس نے بہت سی باتیں کی اور اعتراضات بھی کی. ادھر جاوید ہاشمی نے بہت دنوں کے بعد بولے, پر انہوں نے کہا نیب عیب ہے. یعنی یہ جاوید ہاشمی کا ایک کمال ہے, کس طرح کی بات کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کبھی اس نے کسی کو سزا دی ہے؟ سزا دیتا ہی نہیں ہے. یہ تو لوگوں کو لٹکائے رکھتا, معلق رکھتا ہے, نیچے پانی اوپر تلوار, کیا جو بھی کہہ لیں اس کو, ایک عجیب صورتحال مخمصے میں رکھتا ہے. اور کہتے ہیں عمران اپنے خلاف لڑ رہا ہے. صحیح, یہ ساری کام کر کے وہ اپنے خلاف لڑ رہا ہے. ہمارے ساتھ صدیق الفاروق صاحب لائن پہ ہیں. صدیق الفاروق صاحب. جی ماشاءاللہ. صدیق الفاروق صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ امیر صاحب, آپ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. شکر ہے, آپ تو نیب گزیدہ ہیں, میں یہی کہوں گا. آپ کا مقدمہ تو بہت کمال کا تھا نا, کہ وہ آدم ملک, کیا نام تھا اس کا, کم وقت کا جو پروسیکیوٹر تھا, اس نے کورٹ میں 10-12 مہینے کے بعد آ کے کہا فاروق آدم, جی ہم نے ان کو گرفتار کیا تھا, then we dumped it him and forgot it. یہ کوئی قانون کا بندہ یہ بات نہیں کر سکتا جو اس نے کہی تھی. اس وقت خیر مشرف کا زمانہ تھا, کیا کرتے کیا نہیں کرتے. جی صدیق الفاروق صاحب, جو نیب کے بارے میں اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسے بند ہی ہو جانا چاہیے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے نیب کے بارے میں چلے ہم کچھ کہتے ہیں یا نہیں کہتے, یا اور کوئی پارٹیاں کہتی ہیں یا نہیں, کم از کم سپریم کورٹ کے فیصلے آبزرویشن سامنے رکھ لیں اور نیب کا کردار اور نیب کے قانون کو دیکھ لیں. پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے تعلیمات سے ہٹ کے نہیں بن سکتا. تو کیا نیب قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ نہیں ہے. اس لیے ہم یہ چاہیں گے, میں اگر میری رائے ذاتی پوچھیں, ٹھیک ہے بہت سے ادارے ہیں تو وہ استعمال کرنے والے ہیں, وہ پھر FIA کو بھی استعمال کر لیتے ہیں, لیکن کوئی معاملہ قرآن و سنت سے باہر نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے ہیں تو انہیں تو یہ بالکل ہی نہیں زیب دیتا کہ ایسے قانون ان کو دور میں رہ جائیں. اچھا صدیق الفاروق صاحب, کیا دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن اب مل کر آپ کیا نیب میں قانون سازی کر رہے ہیں, یا کہ پارلیمنٹ میں جا رہا ہے یہ معاملہ کہ نہیں؟ دیکھیے چاہیے تو یہی کہ انسان کو کسی نام نہاد قانون کا شکار نہ بنائے. جو کام کریں وہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے والے ہوں. اگر واقعی کسی نے کرپشن کی ہے تو جو بھی ادارہ ہے وہ ثابت کرے, اور جب ثابت ہو جائے تو اس آدمی کو پھر نہیں بخشنا چاہیے, نہیں معاف کرنا چاہیے. ایسے ادارے موجود نہیں ہیں آپ کے پاس؟ پہلے FIA ہے, اینٹی کرپشن ہے, اور بہت سے ادارے ہیں. اتنے سارے اداروں کی کیا ضرورت ہے؟ کسی اکٹھے کر کے کوئی ایک ادارہ بنائے جو سارے کام کرے. یہ میر صاحب میں بالکل آپ کی, میں نے پہلے بھی بات سنی ہے, یہ بات ہونی چاہیے, لیکن میں نے یہ عرض کیا ہے کہ کوئی کہیں جس وقت چاہے جس ادارے کو استعمال کرے اپنی مرضی کے لیے کرتے ہیں. عدالتوں کو استعمال کیا جاتا ہے. شوکت صدیقی نے جو ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی سے خطاب کرتے ہوئے باتیں کی وہ سامنے ہیں. جو فیصلہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ لیجئے. اس لیے یہ بات کہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے اور قانون قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. سب اداروں کو ملا کے اکٹھا کر دیں تب بھی اچھا ہے, لیکن اگر مختلف ادارے ہیں, ہر ادارے کی سمت جو ہے وہ ریاست مدینہ کی طرف ہی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. دیکھیے ریاست مدینہ تو الٹیمیٹ ہے, جس کو آسانی کے لیے ہم کہتے ہیں اسلام کے خلاف نہیں ہو سکتا, جیسے آپ نے کہا اسلام اور آئین کے خلاف بھی یہ ساری باتیں تو ہیں. اگر سر میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ آئین ہمارا جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارا سورس آف لا قرآن و سنت ہے.
اگر آئین میں کوئی ایسی چیز خدا نخواستہ ہے جو قرآن و سنت سے ٹھیک ہے، الفاظ اور روح سے منافی ہے تو وہ بھی نکل لے جانی چاہیے. صحیح. اور قوانین دیکھیں نا، سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گورنر کے بیٹے نے ایک غریب شہری کو پیٹا تو انہوں نے بلا لیا. انہوں نے کہا بھائی ان کی ماؤں تو انہیں آزاد دینا ہے، تم نے کب سے انہیں غلام بنا دیا. تم کون ہوتے ہیں انہیں یہاں زنجیروں میں جمہوریت کی جکڑنے بات والے؟ کرتے ہیں یا ساری بات کرتے ہیں، فلاں ادارہ جو ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا نظام اپنا ہے، فوج کا اپنا ہے، عدلیہ کا اپنا ہے، تو پھر پارلیمنٹیرین کا بھی اپنا ہو یا پھر سب کا ایک ہو. ہونا تو سب کا ایک چاہیے. اچھا، یہ بات یہ زیادہ آپ گہری اور ٹھوس بات کر رہے ہیں کہ جتنے ادارے ہیں سارے کے ساروں کا اپنا نظام ہے، فوج کا اپنا ہے، عدلیہ کا اپنا ہے، تو پارلیمنٹیرین کو رگڑنے کے لیے ادارہ بنایا گیا ہے بیوروکریٹس کے ساتھ یا کاروباری لوگوں کے ساتھ. یہ بڑی مناسب بات ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ادارہ بننا چاہیے جو سب کا احتساب کرے. جو پچھلا بل آیا تھا احتساب بل، اس میں یہ بات تھی اور کہتے ہیں اسی لیے پاس نہیں ہوئی کہ آپ نے سب کو شامل کر دیا تھا اس میں. اس کی میر صاحب وجہ ہے، اس کی وجہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کیا باقی اداروں میں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، انسان نہیں ہیں، اور پارلیمنٹیرینز اور سیاستدان انسان ہیں؟ کیا باقی کسی دور میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے دور میں کیا فوجی حضرات اور جرنیلوں کی اکاؤنٹیبلٹی سمیت سیدنا خالد بن ولید نہیں ہوئی؟ خالد بن ولید ایک کی سوال کی تو اٹھاتے کون ہیں ان کہ سے بڑا جرنیل تم تھا؟ کوئی خالد بن ولید اور تم کوئی عمر فاروق ہو، تو بھائی جو یہ بات کہتے ہیں تو وہ خود بھی تو عمر فاروق نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. وہ خود بھی تو خالد بن ولید نہیں ہے. تو ہر انسان کی غلطی ہونے کا اور اس سے غلط کام ہونے سرزد ہونے کا امکان ہے. تو جب یہ امکان ہے تو پھر اس کا احتساب بھی ہونا چاہیے، لیکن احتساب قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور عید کے بعد کیا ارادہ ہے آپ کا؟ آخری سوال میں آپ سے یہ کرتا ہوں. یہ دیکھیے جی، جو بات آج میں نے پریس کانفرنس سنی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی، ہماری پارٹی کا جو بڑے اہم لوگ ہیں وہ بھی جا کے ملے. 3 دفعہ شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب میں رابطہ بھی ہو چکا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جہاں اکانومی پہنچ چکی ہے، جو گورننس کا حال ہے، جس طرح روزانہ کی بنیاد پر کرپشن ہو رہی ہے، سکینڈل پہ سکینڈل آ رہے ہیں، تباہی و بربادی ہر لحاظ سے ہو رہی ہے، اور اپنا دوہری خیریت رکھنے والوں کو ساتھ ملایا ہوا ہے. عمران خان کا قول و فعل دیکھ لیں، قول کیا ہے، فعل کیا ہے. تو اس لحاظ سے اب میرے خیال میں انف از انف. عید کے بعد بن جانی چاہیے، تمام اپوزیشن کی APC ہونی چاہیے. اس کے بعد کوئی ایک اس ملک کو دلدل سے نکالنے کا ایک لائحہ عمل بن جانا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا صدیق الفاروق صاحب. بہت دیکھیں یہ خود بکتے ہوئے ہیں اور جانتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی بڑے محتاط، قرآن و سنت کے مطابق، آئین کے مطابق، اصول کے مطابق، ریاست مدینہ کے اصولوں کے مطابق آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں. احتساب کرنا چاہیے، ضرور کریں، لیکن کوئی نظر آئے کہ یہ انصاف ہو رہا ہے، احتساب ہو رہا ہے، نہ کہ انتقام ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں انہوں نے بہت اچھی، بڑی بیلنس، بڑی ایک طریقے سے بات کی ہے، اعتدال کے ساتھ، اور اس کو فالو کرنا پڑے گا. اچھا، تو پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ نیب سے سب سے زیادہ افیکٹو اس 2 سال میں کون ہو رہا ہے؟ حکومت کی اپنی ساکھ ہو رہی ہے، نیب کٹہرے میں آ گئی ہے، یا نیب کی تو ساکھ آپ کے سامنے یہ کٹہرے میں آ چکی ہے؟ دیکھیں جی، نیب کی تو ایسی ہے، ہو گئی ہے، سپریم کورٹ تک نے چھوڑا نہیں ہے. حکومت کا معاملہ ذرا نازک ہوتا ہے. ابھی ہم کچھ لوگوں میں ان کی ہمدردیاں پائی جاتی ہیں، لیکن جو گراف جس طرح ان کا نیچے آیا اور جتنے سروے بھی آئے وہ بھی بتاتے ہیں وہ اتنی پاپولر حکومت اتنی جلدی اتنے نیچے نہیں آیا کرتی، اور گورننس ان کے پاس ہے نہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ان کے تھوڑی سی ان کی سپورٹ کر رہے ہیں یا پشت پناہی کر رہے ہیں، ملک کے مفاد میں کر رہے ہوں گے اور کر رہے ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی وہ بھی سوچ میں پڑ گئی ہے کہ اس شخص کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ ہم معاملات کو آگے لے کے کیسے چلیں گے اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے. اچھا میر صاحب، پروگرام میں اگلی سٹوری ہے، حکومت پنجاب میں 2 سال میں وزراء، سول پولیس اور بیوروکریسی کے تقرر و تبادلے کے نئے ریکارڈ بھی قائم کر رہی ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ آج پنجاب کابینہ نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پر اعتماد کا اظہار کیا. ضرورت کیا محسوس آ گئی اعتماد کی؟ اصل میں دیکھیں، جب سے بچارے یہ عثمان بزدار آئے ہیں، میں تو ایک ادھ باری ملا ان سے اور انہوں نے بڑی شرافت سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، میں نے اپنا نام بتایا، میں نے کہا کہاں جانتے ہوں گے، یہ کہیں ڈیرہ غازی خان وغیرہ سے آئے ہوئے ہیں. کہ جی میں ہاں آپ کو جانتا ہوں. اس کے علاوہ نہ کچھ کہا نہ میں نے کچھ کہا. اتنی بات میری ان سے ہوئی ہے. لیکن تاثر یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ ٹی وی پہ آتے ہیں اور ان کے نام سے بیان چلتا ہے تو ان کی آواز نہیں چلتی، صرف ایک بیان ان کے نام سے چلتا ہے. وائس اوور آپ کی ہوتی ہوگی یا کسی اور کی ہوتی ہوگی. اب صورت یہ ہے کہ وہ کچھ کر نہیں پا رہے، لیکن عمران اس کے پیچھے کھڑے ہیں. یہ کیوں کھڑے ہیں، یہ ایک راز کی بات ہے.
وہ تلاش کر کے لائے ہیں کہ پچھلے دنوں یہ افواہ پھیلی تھی کچھ لوگوں نے، ان جرنلسٹ نے جو اسلام آباد میں ہیں اور اقتدار کے غلام گردشوں میں چکر بھی لگاتے رہتے ہیں، ان کی وہاں تک رسائی بھی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ عید کے بعد یہ جا رہے ہیں، بلکہ رات کے 12 بجے ایک صاحب نے تو لائے عمران خان صاحب ہی ہیں، ہاں جی لائے عمران صاحب ہی ہیں. ہاں یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب لائے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ انہیں دیا گیا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کو دے گی، مجھے نہیں لگتا، وہ پہلے دن سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو بلاول کہتے ہیں پنجاب جو ہے جادو اور نااہلیت پہ چل رہا ہے، تو میں یہ نہیں کہتا کہ پیچھے سے کوئی روحانی طور پر ان سے کہا گیا کہ یہ ہوگا اور جب تک یہ رہے گا آپ کی حکومت بھی رہے گی، اور جب یہ نہیں رہے گا لیکن عمران کسی وجہ سے، میں ان باتوں پہ بحث نہیں کرتا، افواہیں 100 طرح کی ہیں، عمران اس کو ہی رکھنا چاہتے ہیں اور آگ خود بیٹھ جاتے ہیں. اچھا، اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جس کو چاہتے ہیں بدل دیتے ہیں، 4 آئی جی اور 3 سے چیف سیکرٹری اور پتہ نہیں کتنے کمشنر لاہور کے. یعنی کہ میرٹ نہیں ہے، پرکھا نہیں جاتا، یا کہ ایک تجربہ کا انہوں نے بنا لیا، یہ پتہ ہی نہیں ہے. یعنی آپ اگر اتنے کھلاڑی ناڑی ہیں، اپنی ٹیم ہی نہیں منتخب کر سکتے 2 سال میں، تو آپ کیا ملک چلائیں گے یا کیا صوبہ چلائیں گے؟ کیسے پتہ چلے گا آپ کو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا؟ اچھا، یہ افواہ اتنی پھیل گئی کہ پہلے تو بیان دیا گیا کہ وہ تو یہیں رہیں گے، وہ جائیں گے نہیں، پھر کہا گیا کیسے کیا کیا جائے ان کو. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اسمبلی سے کوئی اعتماد کا ووٹ دوبارہ لیا جائے، وہ خطرہ مول لینا چاہتے نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا اپنی کابینہ سے پاس کرایا جائے. کابینہ سے آپ کیا پاس کراتے ہیں؟ کابینہ تو آپ ہی ہیں، کابینہ تو کوئی آسمان سے نہیں آتی. ان کے یہ پاس کرانا خود ایک کمزوری کو ظاہر کرتا ہے. کبھی کبھی حکمران نہیں سمجھ پاتے کہ جس چیز کو وہ اپنی مضبوطی، طاقت اور اپنی قوت سمجھتے ہیں وہ اصل میں ان کی کمزوری نظر آتا ہے. اس وقت بزدار صاحب کا کابینہ سے یہ پاس کرانا اور ان کے ترجمانوں کا، سپوکس پرسن کا اس پر تقریریں جاڑنا، اپنے سٹائل میں گفتگو کرنا، وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بزدار صاحب کچھ اس وقت کمزوری محسوس کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے کے لیے اس طرح کی وہ کر رہے ہیں، یا کوئی ان کے بہاف پہ کوئی اور کر رہا ہے، یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جو بھی کر رہا ہے وہ کوئی زیادہ اچھی بات نہیں کر رہا، اور یہ افواہیں کم از کم عید کے بعد تک زندہ رہیں گی. عید کے بعد اگر کچھ نہیں ہوتا تو آدمی کو سوچنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں جی انہوں نے نیا نام بھی دے دیا ہے، 1-2 نام بھی چل رہے ہیں، انہوں نے کہا نئے نام پہ شاید عمران کچھ اتفاق بھی کر گئے. پتہ نہیں کوئی یہ بات درست ہے غلط ہے یا کیا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اچھا نیا نام ہے وہ پارٹی سے ہی ہے، تحریک انصاف سے؟ وہ ظاہر ہے کہ ان کو تو پارٹی کا دیا گیا ہوگا نا. کہ یہ تو بڑی بات ہے کہ نیشنل گورنمنٹ بننے کا مطلب ہے کہ آپ پورا کنڈیم کر رہے ہیں ان سب لوگوں کو جن کو آپ برس اقدار لائے ہیں، اس پارٹی کو بھی. ابھی غالباً وہ نوبت نہیں آئی، لیکن یہ نوبت بھی آ سکتی ہے جناب کہ آپ کو پارٹی ایکسیپٹیبل نہ ہو. ویسے اگر آپ سچ میں پوچھیں تو وہ بات سب سے زیادہ صحیح ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن کرا لیے جائیں، پارٹی کا بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور جس نے بھی آنا ہے وہ آ جائے گا. اصل مسئلہ تو پنجاب کا ہے، صحیح، کہ پنجاب میں کون آتا ہے اور کون قوت پکڑتا ہے. صحیح. ہمیں بریک پر جانا ہے، اس کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو کلبھوشن کیس کے حوالے سے اور قومی مالیاتی کمیشن کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، بریک. وفاقی حکومت نے ہائی کورٹ میں خود ہی درخواست دائر کر کے وکیل مقرر کرنے کی درخواست کرتی ہے. کیا دیکھ رہے ہیں حکومت کو کیا ضرورت ہوا پڑے؟ اس وقت ہم ایک زمانے میں کہا کرتے تھے، نواز شریف پہ الزام لگاتے تھے وہ کلبھوشن کا نام نہیں لیتا. یہ جو مقدمے ہوتے ہیں نا جس میں انٹرنیشنل قوتیں انوالو ہوتی ہیں، اس میں بہت محتاط رہنا پڑتا ہے. میں تو اب یہی کہوں گا کہ نواز شریف بڑے سیانے تھے، ان کو اندازہ تھا کہ کس طرح کی بات کہاں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے. اب وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گئے، ہم کرتے رہے کہ ہم سزا دے دیں گے، جو چاہے کر دیں گے، لیکن وہاں ان کی سزا معطل بھی کی گئی کیونکہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا تھا اس کی جورسڈکشن کو. ہم نے ایکسیپٹ کرتے تو اور بات تھی. اب ان کا دباؤ ہے کہ کلبھوشن کو جو ہے وہ آپ کونسلر رسائی دیں. وہ آتے ہیں آگے بھاگ جاتے ہیں، کونسلر رسائی آتی ہے. اب دوبارہ کہا تو انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے کہا جی ان کو جو ٹرائل کے اور اپیل کا اصول ہے مسلمہ اس کے تحت حق دے. اب ہم حق دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم لیتے ہی نہیں، ہم کورٹ میں جاتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں رحم کی اپیل اس کا فیصلہ کریں، یہ ہم نہیں کرتے. یعنی کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ان کو پھانسی نہیں دے سکتا ان کے بندے کو. اب وہ کورٹ میں جا نہیں رہے تو کیا کریں؟ اب یہ کہ اسٹیٹ نے، پاکستان نے گویا حکومت پاکستان نے کلبھوشن کی حمایت میں یا کچھ کہیے گا اپیل کر دی ہے اپنے کورٹ میں.
اب دیکھیں نا یہ ایک عجیب ہمارے لیے صورتحال ہے. بالکل. دیکھیں ریمنڈ ڈیوس کے کیس میں تو جو کچھ ہوا تھا وہ تو بہت ہی عجیب و غریب تھا, لیکن یہ بھی کم عجیب قصہ نہیں پیدا کر رہے ہم, اور کلپوشن کی حمایت میں وہاں جا رہے ہیں اور مجبور ہیں کہ ہم جائیں. ہم انٹرنیشنل قوتوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں, ہم کوئی ایران کی طرح اکڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں, ہم ایسے لوگ نہیں ہیں جو اپنی بات پہ بالکل ڈٹ کے کہیں کہ ہم نے دنیا کے ساتھ لڑنا ہے. جب ہم نے دنیا کے ساتھ نہیں لڑنا, امن و امان سے رہنا ہے, اچھی بات ہے, ہمارا طریقہ ہے, وتیرہ ہے, تو ہمیں شروع سے ہی اندازہ کر لینا چاہیے. اور اس کو جو اس طرح ہم نے سیاست کا ایشو بنایا وہ مناسب نہیں ہے. ہم نے یہاں تک ہوا ہے ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اسی مسئلے پہ خراب ہوئے. جب وہ آئے اور آرمی چیف سے ملے تو آرمی چیف کی طرف سے بیان آیا کہ انہوں نے گلبھوشن کی ان کے بات کی. ان کو گلبھوشن کا نام ہی یاد نہیں تھا روحانی صاحب کو. انہوں نے کہا کہ اچھا انہوں نے بات کی تھی, مجھے تو پتا نہیں. ہم نے کہا نہیں کی تھی ہم نے. تو یہ ساری صورتحال جس کو ہم اتنی کمپلیکیٹڈ کر چکے ہیں, یہاں تک لکھ چکے ہیں, تو اب یہ ہے کہ اس کا کیس کر رہے ہیں, کریں. اور میں تو ذاتی طور پر اس بات کا حامی ہوں کہ ہمیں عالمی رائے عامہ کے ساتھ چلنا چاہیے اور خواہ کی اگر پھوٹ دکھانی چاہیے. لیکن یہ کام اگر ہم پہلے سوچ سمجھ کے کر لیں کہ عالمی رائے عامہ کس طرف جائے گی اور ہماری لمیٹیشن کیا ہے اور ہم نے کہاں آگے جانا ہے, کہاں پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے, تو شاید یہ مسئلہ بھی پیدا نہ ہو اس طرح جس طرح پیدا ہو. صحیح. اچھا, اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں. اگلی سٹوری ہے جہاں پر قومی مالیاتی کمیشن سے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کو نکال دیا گیا اور نیا نوٹیفکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دیا گیا. اچھا بتائیے کہ ساتھ ہی کابینہ میں تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو؟ اصل میں بات ہے یہ جو نوٹیفکیشن ہے, تو جب انہوں نے قومی مالیاتی کمیشن بنایا, یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. آپ کو جو چیزیں طے کرنی پڑتی ہے, صوبوں کو کیا ملے گا, وہ ایک قومی مالیاتی کمیشن میں پیش کی جاتی ہیں. NFC کہتے ہیں جسے ایوارڈ کیا جاتا ہے. اور نہیں ہوتا تو اس کے بھی طریقے ہیں, پھر کیا ہوگا, 1% بڑھ جائے گا صوبوں کا حصہ اور آگے بڑھتا جائے گا. یہ 8ویں ترمیم میں بہت سی باتیں جو ہوتی ہیں ایک طرح سے طے کی گئی ہیں, جس پر اعتراض بھی وفاق کو ہوتا ہے اور لوگوں کو بہت سے اعتراضات ہیں, اور کئی بار صوبے زیادتی بھی کرتے ہیں. مثلا سب ایگری کر گئے تھے کہ ٹرائبل ایریا کے کو 3% دیا جائے گا. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ 3% جو ہے وفاق اپنے فنڈ سے دے, صوبے تو ہم نہیں دینے کو تیار. تو ایسی بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں جس سے بچنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. لیکن ہم نے یہ جسے قومی مالیاتی کمیشن کہتے ہیں بہت لیٹ بنایا. ایک تو بلوچستان کی نمائندگی ہم نے جاوید جبار صاحب کو دے دی. بالکل, جاوید جبار صاحب بہت بھلے آدمی ہیں, ہمارے دوست ہیں, اور لیکن وہ ایک تو ویسے ہی پالیٹکس کے آدمی نہیں ہے, دوسری وہ بلوچستان کے نہیں ہے. پتہ نہیں کیسے بلوچستان کا ثابت کر دیا ہوگا, بلوچستان کی طرف سے ان کو نمائندگی دے دی گئی, اس پہ ہنگامہ ہوا. دوسرا کہا کہ حفیظ شیخ چونکہ مشیر خزانہ ہے, وہ پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھ سکتے, وہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے, بجٹ پیش کرنے کے لیے انہیں حماد اظہر کو آنا پڑتا ہے یا کسی اور کو آنا پڑتا ہے. یہ ایک ہماری آئین کا حصہ ہے. اب جب وہ نہیں کر سکتے تو وہ مالیاتی کمیشن کے ممبر نہیں بن سکتے. اب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں وزیر خزانہ ہے عمران خان, وہ خود وزیر خزانہ ہے. اب مشیر خزانہ کو آپ اپنی مدد کے لیے بلا رہے ہیں, بٹھا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو نہیں. تو چنانچہ کورٹ میں جب گیا تو ان کو لگا کہ ظاہر ہے کہ یہ تو ایک دم ریجیکٹ ہو جائے گا. تو انہوں نے وہاں دوسرا نوٹیفکیشن جاری دے دیا کہ ہم نے ان کو فارغ کر دیا, ہم نے ان کو, اب وہ ممبر نہیں ہے مالیاتی کمیشن کے. ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے مالیاتی کمیشن کے بارے میں, ہم کوئی مسائل کو آگے بڑھ کے حل کر کے لے جانے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے, لیکن آئینی ذمہ داری تھی اس لیے ہم نے اس کو کر دیا ہے. اب اس میں کیسے کریں گے, کیا ریت العال کریں گے, کیا کریں گے, 8ویں ترمیم کے خلاف تقریریں شروع کریں گے یا کچھ معاملات. اچھا سجاد صاحب جی, کیا وجہ ہے کہ اب یہ قومی مالیاتی کمیشن کا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے, ٹھیک ہے, دوسرے معاملات دیکھ لیں, ابرار الحق کا معاملہ دیکھ لیں, وہ بھی, اعظم سواتی کا معاملہ دیکھ لیں, وہ بھی, اس کے بعد آرمی چیف کا معاملہ, وہ بھی کورٹ میں. ہر معاملہ کورٹ میں ہی ہونا ہے, تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہر کورٹ بھی کہتا ہے کہ اگر یہ باتیں آپ پارلیمنٹ میں کر لیں, ہمارے پاس کیوں لے کے آتے ہیں. اچھا جب کورٹ طے کر دیتا ہے تو پھر ہم اس سے ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں. اب دیکھیے دوسری شہریت کا مسئلہ, اعظم سواتی کو نکال دیا تھا, بالکل, کچھ دیر کے بعد ہم نے پھر رکھ لیا. لیکن اس طرح کی جو ہم حرکتیں کرتے ہیں کہ عدالتی سپریمیسی کو تسلیم نہ کرنے کے جو ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں, وہ اچھے نہیں. کئی بار آپ کا کلیش ہو چکا ہے. آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے میں آپ نے بےوقوفی دکھائی, بونگی ماری. اگر آپ کو نوٹیفکیشن جاری, فروغ نصیب کیا نوٹیفکیشن جاری کرے گا, کیسے کرے گا؟ مشرف کا وہ رہا, الطاف حسین کا وہ رہا, آپ کا وہ ہے. اب آپ نے اس کو آرمی چیف کی ڈیفنس کے لیے کورٹ میں پیش کر, اب کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ تو رزلٹ یہ ہے کہ وہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں جب ہم قانون کے دائرے کے اندر رہ کر اپنے آپ کو ان حدود کا
پابند نہیں کر دیتے تو مسائل تو پیدا ہوتے ہیں. وہی مسائل یہاں پیدا ہوتے ہیں اور پیدا کیے جا رہے ہیں. اور کورٹ کہتا ہے کہ بھائی یہ سارے مسئلے خود طے کرو, ہمارے پاس بار بار نہیں آؤ, یہ ہمارے کرنے کے کام نہیں. اچھا سجاد صاحب, اگلی سٹوری ہے ہمارے پاس پیپلز پارٹی کی, جہاں پر ایک طرف متحدہ اپوزیشن کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں, اے پی سی کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. صدیق الفاروق صاحب سے بھی آپ نے بات کی. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قانون دان اعتزاز احسن صاحب نے نون لیگ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. انہوں نے بہت سی پرانی باتیں بھی کی ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں اعتزاز احسن صاحب کا مسئلہ ہے جی نون لیگ. وہ لاہور میں رہتے ہیں اور انہوں نے پتا کہ لاہور میں اگر رہنا ہے تو مغرب سے بیر جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اصولی طور پہ تو یہ ہے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ مگرمچھ کے منہ سے آپ وہ دانت نکال کے اس کو بے قوت کر دیں. ان کی نواز شریف سے یہ کہ جو الیکشن انہوں نے لڑا اپنی سیٹ پہ وہ وہاں ہارے ہیں, ان کی بیگم نے لڑا وہ ہارے ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے بڑی داندلی کی تھی, بے ایمانی کی تھی. وہ خیر وہ باتیں کرنے والی, بہت کچھ ہوا ہے آپ کی طرف سے, بہت کچھ ہوا ہے, لیکن کچھ بھی کر لیتے, یعنی کہ اتنے ووٹ پھر بھی آپ کو نہیں ملنے تھے کہ آپ جیتنے کی پوزیشن میں آتے. اچھا وہ بہت اچھے پبلک انٹلیکچوئل گنے جاتے ہیں. ایک بار شاید ٹائم نے یا نیوز ویک نے ان کو نمبر 1 پاکستان کا پبلک انٹلیکچوئل کہا تھا. ویسے میں نے پبلک انٹلیکچوئل کی اصطلاح کے بڑا کم مذاق اڑاتا ہوں, لیکن چلیے پبلک انٹلیکچوئل ہے. انہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی بات جو ہے نا بار بار, وہ کہتے تھے پہلے بلاول کو لاؤ تاکہ زرداری صاحب کی چیزیں چلتی نہیں, بلاول آئے گا تو اس کی وجہ سے پنجاب میں پیپلز پارٹی پاپولر ہوگی. آپ وہ حرکت کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پاورفل ہونے کی بجائے اور کمزور ہوتی ہے. ان کا خیال ہے شاید غالباً یہ ہے کہ اگر نون لیگ کے خلاف آپ سٹینڈ لیں گے جس طرح پی ٹی آئی نے لیا تھا, تو سٹینڈ لینے کے نتیجے کے طور پر پیپلز پارٹی پنجاب میں مقبول ہو جائے گی. پی ٹی آئی اس لیے مقبول نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے ان کے خلاف سٹینڈ لیا, تو اس نے مقبول ہونا ہی تھا. ان کی باری تھی نا جی, آپ کی باریاں نکل گئی تھی, اب ان کی باری تھی. میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا کہ ان کے پشت پناہی تھی, ان کی مقبولیت کی اور وجہ تھی. اب آپ ایک بڑے طریقے سے بات کو لے, یعنی انہوں نے انتہا کر دی تھی. ایک بار اس کے بارے میں کہہ دیا تھا کلثوم نواز کے بارے میں کہ ان کے تو ہاسپٹل اپنے اور جعلی ریسرچ لے آئے, اور یہ کہ اچھا یہ سجاد صاحب تمام باتیں جو ہو رہی ہیں اس وقت, جہاں پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں, صدیق الفاروق صاحب نے کہا 3 دفعہ رابطہ ہو چکا ہے قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب سے بلاول کا, لاہور میں انہوں نے ڈیرے بھی جمائے رکھے. تو یہ اس خاص موقع پر جہاں پر اے پی سی اور متحد ہونے کی ان کو اپوزیشن کو ضرورت ہے, یہاں پر اعتزاز صاحب کا اس طرح کا بیان اصل میں پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں, یہ ذاتی بیان ہو سکتا ہے کہ نہیں, پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں ان کا مقابلہ جو ہے مسلم لیگ نون سے ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون تو ہمیں ڈاج دے گی. ڈاج تو پہلا آپ نے دیا تھا, یعنی اس دور میں مسلم لیگ نون کو ڈاج آپ نے دیا. طے ہوا کہ اسپیکر کا الیکشن مشترکہ ہوگا, پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ ہوگا, اور اس کا الیکشن مشترک ہوگا وزیر اعظم کا, اس کا کینڈیڈیٹ مسلم لیگ نون کا ہوگا. جب شہباز شریف آئے انہوں نے کہا ہم تو ان کو ووٹ نہیں دیں گے, ہمارا تو ان کا جھگڑا ہے. انہوں نے تو زرداری کے بارے میں یہ کہا, بالکل سڑکوں پہ گھڑی, ہاں صرف یہ کہا. اب بھائی اگر یہ چلنا تو آپ نے پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا ہے. آپ کون ہوتے ہیں کہ جس پارٹی کو آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ کا بندہ ہوگا؟ یہ پیپلز پارٹی نے پہلی بار ہی کیا. 2007 میں جب مشرف کی وہ آیا تھا دوسری بار الیکشن ہونے کا, تیسری بار صدر منتخب ہونے کا, تو اس وقت بھی یہ پارٹی واک آؤٹ کر گئی تھی. صحیح, فضل الرحمان بھی مل گئے تھے اور رہ گئے تھے باقی جو لوگ تھے, چیختے چلاتے رہ گئے تھے. مسلم لیگ بھی تھی شاید اس میں, جماعت اسلامی بھی تھی. قاضی حسین اسی بات میں فضل الرحمان سے لڑے تھے اور ایم این نے بھی پھر بن نہیں پائی, اور اس طرح مشرف الیکٹ ہو گئے تھے. تو اس وقت کہا جاتا تھا پیپلز پارٹی انہوں نے ڈاج دی ہے. وہ تو یعنی کہ دیکھا جائے تو ہر چیز بس مساق جمہوریت کرنے کے بعد, جس کو انہوں نے 73 کے آئین کے بعد سب سے بڑی اہم دستاویز اعتزاز احسن نے کہا تھا, اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ اس کے بعد آپ نے فورن فوج کے ساتھ این آر او کر لیا. صحیح, میں نہیں کہتا غلط کیا, لیکن میں کہتا ہوں کہ اپنے حلیفوں کے اوپر آپ کانفیڈنس ملیں گے تو کچھ کریں گے نا جی. وہ کیے بغیر آپ نے نیگوشیشن جاری رکھے, عالمی طاقتوں سے مل کر نیگوشیشن کر لی, تو میں تو اس کو کچھ زیادہ چلیں بریک پر جانا ہے سجاد صاحب. ویسے یہ پوچھوں گا آپ سے, یعنی کہ میں بریک کے بعد کہ یہ جو اتحاد ہے ان کا متحدہ اپوزیشن کا, یہ کتنے عرصے تک چلنے جا رہا ہے, اور پی آئی اے میں گولڈن ہینڈ شیک پر کام ہو رہا ہے, ایک بریک کے بعد دیکھیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, जहां पर हम ब्रेक पर जा रहे थे वहां पर ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे एपीसी के हवाले से, एतजाज़ एहसन के हवाले से। सिर्फ हल्का सा बिल्कुल मैं पूछना चाहूंगा आपसे, यानी कि बिल्कुल शॉर्ट सा, कि लंबे अरसे तक ये इत्तेहाद चले जा रहा है कि एक फर्जी मशक होगी बस, उसके बाद फिर ये अलग अलग? देखिए, बात यह है कि ये इत्तेहाद जो अभी पूरी तरह कायम नहीं हो पा रहा, इसमें इनका कसूर कम है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है बड़े सलीके के साथ कभी उनके मुकदमात खोलती है तो इनके साथ सुलह हो जाती है, कभी इनके मुकदमात खोलती तो उनके साथ सुलह हो जाती है। यानी कि इन लोग अपने मुकदमात में उलझाया हुआ, उलझे हुए, वही नैब से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इसे कहते हैं ना जी, जो हो रही है। अच्छा, अब मसला ये है कि ये इकट्ठे कैसे होंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि ये भी वही करेंगे जो उनको अलग अलग किए हुए हैं, लेकिन मैं ये बात जरूर कहता हूँ कि जब इकट्ठे होना होता है, वक्त आता है उसे, जब वो लम्हा आ जाता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। सही। सबसे बड़ी मिसाल मैंने कल भी शायद दी थी या 2-4 दिन पहले दी थी कि पीएनए का जब मौका था तो इन्होंने कुछ बकौल इन लोगों के, पीएनए के लीडरों के, इन्होंने एक दूसरे को फोन किए और ऐसा लगा कि ये इनकी सुलह हो ही नहीं सकती, बड़ा सख्त लड़ाई है। भुट्टो साहब ने इलेक्शन अनाउंस कर दिया, इलेक्शन अनाउंस होने के दूसरे दिन इन्होंने सुलह करके 9 सितारे इकट्ठे हो गए। तो टैक्टिक भी होते हैं ये, कभी कभी टैक्टिक नहीं होते, बल्कि हालात ऐसे होते हैं कि अचानक सब इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने के नतीजे के तौर पर एक ताकत बन जाते हैं। जब वो लम्हा आया तो इसको कोई नहीं रोक सकेगा। और एक बात और भी याद रखिए कि खला कभी रहता नहीं है। जब बेनजीर भी बाहर थी, नवाज शरीफ भी बाहर रखा हुआ था, इन्होंने कोई ताकत यहाँ मौजूद नहीं थी, लगता था कि मुशर्रफ को कोई फेस नहीं कर सकेगा। ये इफ्तिखार चौधरी कहाँ से आ गया था? अल्लाह ने सिचुएशन पैदा कर दी ना। बिल्कुल, खला तो नहीं रहता, खला नहीं रहना, अगर ये नहीं इनको आप पीछे हटाएंगे तो कोई कुव्वत ऐसी आएगी फिर जो किसी के काबू में नहीं होगी, वो आके अपना रंग दिखा देगी। सही। अच्छा, अगली स्टोरी की जाने बढ़ते हैं। पीआईए के सीईओ अरशद मलिक साहब हैं, वो गोल्डन हैंडशेक पर काम कर रहे हैं और अफरादी कुव्वत को 50% तक लाने पर काम कर रहे हैं। ये फैसला सजा साहब पीआईए के लिए कैसा? स्टील मिल के लिए भी यही फैसला किया था, गोल्डन हैंडशेक का, बिल्कुल इसके लिए भी ये कर रहे हैं। ये किसी ने, मेरा ख्याल इनको ये जो निजकारी करना चाहते हैं, किसी ने कहा कि पहले अपना स्टाफ कम करें क्योंकि इस पर तो बहुत बर्डन है। अच्छा, अब इन्होंने पीआई की तो एसटीसी पहले कर दी है, वो पायलट का जो मसला छेड़ा इन्होंने और ये कहा कि डिग्रियां जाली हैं, बाद में कहा मशकूक हैं, अब कहते हैं मशकूक हो जाली न को, तो उसके नतीजे के तौर पर पीआई का इमेज तो खराब हो गया। वो ऐसी एयरलाइन थी कि बड़े बड़े लोग जो थे वो सफर करना पसंद करते थे पीआई के जरिए। इसकी ट्रैवलिंग जो थी वो एक इट वाज अ ट्रीट। वो कहते हैं ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, शायद उमर कुरैशी का बनाया हुआ ये है। ये सचमुच दे वर ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। इनकी इंजीनियरिंग बेहतरीन, हर अदारा मैंने कुछ काम किया हुआ पीए के साथ, इनकी जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी उसके कुछ बड़े ऐड जो है वो मेरे बनाए हुए हैं, मैंने देखा है कि किस तरह इनकी वर्किंग होती थी। आपने बर्डन ला दिया इसने, कराची में उठा के 5000 पीपीपी ने 5000 एमक्यू ने अपने जमाने में बंदे भर्ती कर दिए, बर्डन हो गया। अब बर्डन कैसे खत्म करना है? वो कहते हैं ये पर जहाज इतने बंदे रखे, कहां से इनको पालेंगे, क्या करेंगे? सही। और सारे जो है इनकॉम्पिटेंट तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जो ऐसे ऐसे भर्ती कर दिए आपने, पार्टियों ने करा दी। अब उन्होंने कहा जी हम गोल्डन हैंडशेक देंगे, यानी कि गवर्नमेंट से इकट्ठे पैसे लेंगे, गवर्नमेंट से लेंगे और उनको फारग करेंगे 50% लोगों को। मेरा ख्याल में यही वो स्टील मिल वाला ही फार्मूला है जो इख्तियार करना चाहते हैं, यह भी करना चाहते हैं। स्टील मिल तो बंद पड़ी है ना जी, ये तो बंद नहीं पड़ा हुआ, तो आप बंद करने की कोशिश कर रहे हैं इसको, बड़े मेहनत के साथ आप इसको बदनाम कर रहे हैं। अब बेचने का मरहला आएगा तो आप एक तरफ तो ये इसका इमेज खराब कर दिया, दूसरी तरफ आप बोझ थोड़ा सा कम करके बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ये कितना बैलेंस कर देंगे? रूजवेल्ट होटल जो था, एक तो आप उस बार बार उसको बेचने की तरफ लग जाते हैं, उसके लिए नया फार्मूला बना देते हैं। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन भी आसान नहीं है, इसको तरीके से देखें। दुनिया की बड़ी एयरलाइन से ऐसी हैं जो ग्राउंड होगी, पैनम हो गई, बीओएसी थी बरतानिया की, वो खत्म हो गई, उसके ब्रिटिश एयरलाइंस गई। तो ये सारी बहुत से मुल्कों की एयरलाइंस होती हैं जिनको एक खास एज के बाद रिटायर भी, इन पर पेंशन का बोझ होता है, इन पर और बहुत कुछ होता है, वो ठीक है। लेकिन आप अदारे को खराब करके, तबाह करके, उसको सत्यानाश करके अगर आप प्राइवेटाइज करना चाहते हैं तो आप उसके दुश्मन हैं। और प्राइवेटाइजेशन अगर इस तरह नहीं हो रही तो आप अगर ये कहना चाहते हैं कि हम इस पर बोझ कम कर देंगे, अब खुदा के लिए ले लो, तो इसका मतलब है शिकस्त तो आपने पहले तस्लीम कर ली। वरना तो फेज आउट करके आप लोगों को निकाल सकते थे। स्टील मिल में किया था कर्नल अफजल ने और जनरल कयूम ने, उन्होंने जो खसारे में एयरलाइन थी उसको उन्होंने प्रॉफिट में कर दिया था
اور جو اس کا سٹاف تھا فیز آؤٹ جو ہوتا گیا اس کے نیا نہیں رکھتے تھے. رزلٹ ہوا کہ کچھ بندے اس پہ چلے گئے اور خیال تھا کہ 5-6 سال کے بعد وہ بیلنس ہو جائے گا ادارہ. وہ خیر وقت ہی نہیں آیا, آپ نے بند کر کے رکھا ہوا ہے. ایک تک کٹارا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس کی زمینوں پہ بہت سے لوگوں کی نظر ہے, حکومتوں کی بھی, صوبائی حکومت کی بھی نظر ہے, وفاق کی بھی ہوگی, کچھ اور بھی ہوگی, جو وہاں بڑے بڑے پلازا تعمیر کرنا چاہتے ہیں اس خیال سے ہیں. انہوں نے جو اسٹیل مل کا کیا کرنا ہے, لپیٹ کے گھر لے جانا ہے, کوڑے میں بیچ دینا ہے اور باقی حصے میں آپ نے پلازے تعمیر کر دینے. اس طرح کے کام کرنے تو آپ کی مرضی ہے. صحیح. اچھا, آج ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے سوشل میڈیا پر قابل اعتراض مواد کا نوٹس لے لیا اور یوٹیوب کو بند کرنے کا انتہا دے دیا. انہوں نے کہا کہ یوٹیوب دنیا کے کئی ملکوں میں بند ہے, یورپ کے ملکوں میں, دوسرے ملکوں میں بند ہے. اس لیے بند ہے کہ وہاں غیر ذمہ داری کی چیزیں بھی چھپتی ہیں, آتی ہیں, اور یہ ہمارے ادارے موجود ہیں. FIA آپ کے خلاف کوئی اگر کوئی کرے گا, عام بات ہوگی تو پولیس مقدمہ درج کرے گی. وہ نہیں ہے وہ آ کر جس سے سو کارڈ امریکن صحافی جس نے رحمان والا کو پتہ نہیں کن کن پہ الزام لگائے, اس نے بی نے جو ہے وہ جب گئی پولیس کے پاس, وہ لوگ گئے تو انہوں نے کہا جی مقدمہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کیوں, انہوں نے کہا اس نے سائبر کرائم کیا ہے, اس نے تو یوٹیوب پہ دیا ہے تو ہم تو نہیں اس پہ ہاتھ ڈال سکتے. FIA کے پاس گئے, انہوں نے اور نخرہ ڈال دیا. FIA تو یعنی کہ جو چاہے کر سکتی ہے, تو رزلٹ ہے کہ وہ آرام سے کھلی پھر رہی ہے. تو ہم جو ان مقدمات کو کہتے ہیں PTA ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہے سارے ایشو کو, اس کے علاوہ FIA ہے جو سائبر کرائم کو کنٹرول کرتی ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, آپ کچھ کر کیوں نہیں رہے؟ ہمارا کوئی جو ریگولیٹری ادارہ ہے وہ اپنا فرض ادا نہیں کر پا رہا. وہ اداروں کی انکمپیٹنٹ نہیں ہے, بلکہ ہمارے پورے نظام کی سٹرکچر کا پرابلم ہے. فرض کیا نیپرا ہے, نیپرا اگر انڈیپینڈنٹ ہو اور سب کچھ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے, لیکن یہ ہو کیا رہتا ہے کہ اس میں اتنے دباؤ اور اتنے افسن بٹس آ جاتے ہیں کہ ان کو احتیاط سے چلنا پڑتا ہے. جب کوئی کارروائی بھی کرتے ہیں عدالت چھوڑ دیتی ہے. تو یہ سارا چکر جو ہے ہمارے سارے سسٹم کے بعد اوور ہال کرنے کے لیے اس کو ری تھنکنگ کرنی پڑے گی. اچھا, اگلی سٹوری ہے پنجاب کے وزیر صنعت اور تجارت کہتے ہیں کہ عید کے بعد ریسٹورینٹس کھول دیے جائیں گے. SOPs کا کیسے یہ کر دیکھیں, یہ خاصا بڑا لاس ہو رہا ہے. اگرچہ یہ انٹرنیشنل ادارے یہاں موجود ہیں, میکڈونلڈ ہے, سب وے ہے, KFC ہے, اور ہوٹل بڑے جو PC ہیں, یہ ہے. اگر یہ ہمارے لوکل ادارے ہوتے تو بیٹھ گئے ہوتے, اور اگر یہ واقعہ صرف پاکستان میں ہوا ہوتا تو یہ لوگ شور مچا رہے ہوتے. اب ان کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے, پوری دنیا میں اداروں کے ساتھ ہو رہا ہے. اب زیادہ کچھ اداروں نے یہ کیا ہے کہ ٹیک اوے کر لیں, آپ ڈرائیو ان کر لیں, آپ گھر پہ کچھ چیز منگوانا چاہے تو ہوم ڈیلیوری ہو جائے گی. اس سے تو ادارے نہیں چلیں گے نا جی. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اٹلی وغیرہ میں کچھ ادارے ریسٹورنٹ کھول دیے اور ان کا ایک طریقہ مقرر کر دیا کہ اتنے بندوں سے زیادہ, مثلا 60 کی کیپیسٹی ہے تو کہہ دیا کہ اس کے اندر 30 سے زیادہ لوگ نہیں جائیں گے. تو وہ اس بات کی احتیاط کرتے ہیں جسے آپ سوشل ڈسٹینسنگ کہتے ہیں, یا جسے آپ وہ SOPs کہتے ہیں. آج کل دیکھو نا, آپ آدمی کو کہتے ہیں کہ SOPs پہ عمل کرو, اور بھائی پوچھے گا SOP کی ہوندا ہے, دسو صحیح. اب ایک تو ہمیں مخفف بولنے کا نا, یہ پتہ نہیں کہاں سے انگریزی سے سیکھ لیا ہم نے, ہر چیز کا مخفف کر دیتے ہیں. اگر آپ کو کوئی سوچنا پڑ جائے, نیپرا, اوگرا, اور کون سا ادارہ ہے, پیمرا, 4-5 ادارے سوچنا پڑ جائے تو آپ سوچیں گے یہ کس کے لیے ہے, وہ کس کے لیے. آسان کریں یار اس کو, تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آئے اور معاملات آگے بڑھیں. اچھا میرے صاحب, پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. آپ نے صرف پروگرام کے حوالے سے جتنی بھی آج سٹوریز ہیں, اختتامیہ جملے کیا کہتے ہیں؟ ہاں, اختتامی جملے یہی ہے جی کہ آج جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس میں ہماری عدالتیں جو ہیں وہ بہت ایکٹیو ہو رہی ہیں, اور ساتھ ہی پولیٹیکل پارٹیز بھی ان کے ساتھ, کہ یہ لگتا ہے کہ عید کے بعد کچھ کرنے والی ہیں, اور حکومت بھی کچھ ڈری ہوئی ہے. پنجاب کی حکومت نے بھی کابینہ میں پاس کیا ہے. عید کے بعد کیا ہوگا, فی الحال تو قربانی ہوگی, عید کے بعد کیا ہوگا یہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سجاد میر صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.